नारे हैदरी, नारे भुट्टो। मैं आज वापस आया हूं अपना शिगर के अवाम के साथ, और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। शुक्रिया इसलिए कि 3 नस्लों से शिगर के अवाम, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देते आ रहे हैं। आपकी जिद्दोजहद की वजह से, आपकी बहादुरी की वजह से, आपकी वफादारी की वजह से मैं आज K2 के पहाड़ों के दरमियान खड़ा होकर ये कह सकता हूं कि जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो। और ये वो नारा है, ये वो आवाज है जो 3 नस्लों से अवाम दुश्मन कुव्वतें दबाना चाहते थे, मिटाना चाहते थे, खामोश करवाना चाहते थे, मगर ये मेरे शिगर के बहन भाइयों की वजह से, उनकी बहादुरी की वजह से इनके तमाम साजिशें नाकाम रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला नाकाम रहेंगे। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने सबसे पहले इस मुल्क के गरीब अवाम के लिए, इस मुल्क का पसमानदा तबकात के लिए आवाज बुलंद किया, जिद्दोजहद की और अवाम को उनको हकूक दिलवाए थे। पाकिस्तान जब सरजमीन बेआइन था तो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को इस्लामी, वफाकी, जमहूरी और मुत्तफिका आइन दिलवाया था। जब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने आपके साथ मांगा तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने, शिगर के अवाम ने कायदे अवाम के साथ दिया, और आपने ना सिर्फ पाकिस्तान का किस्मत बदल दिया, आपने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का किस्मत बदल दिया था। आपने जब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ दिया तो आपने पाकिस्तान को पूरी मुस्लिम उम्मा का क़यादत दिलवा दी। जब आपने कायदे अवाम के साथ दिया, कायदे अवाम को इस मुल्क का पहला मुंतखब वजीर आजम बनाया, तो कायदे अवाम ने इस मुल्क को एटॉमिक बॉम्ब का तोहफा देकर एटॉमिक ताकत दिलवा के आज तक पूरी मुस्लिम उम्मा में अगर किसी के पास एटॉमिक ताकत है तो वो पाकिस्तान के पास है, और अगर पाकिस्तान के पास एटॉमिक ताकत है तो वो भी जीए भुट्टो की नारा की वजह से। आपने कायदे अवाम के साथ दिया तो कायदे अवाम ने यहां के गरीबों के साथ दिया, यहां के कमजोर तबका के साथ दिया। कायदे अवाम गिलगित बल्तिस्तान जब पहले आया था, शिगर टाउन जब पहले आया था, यहां का गुर्बत देखा, यहां का पासमानदगी देखा, यहां का जो पेट्रोल की कीमत है, जो गंदम की कीमत है, उनको एहसास हुआ कि किस मुश्किल में यहां के अवाम जिंदगी जी रहे थे। तो कायदे अवाम ने कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में की किस्मत में यह नहीं लिखा है कि वो हमेशा के लिए गरीब ही रहे। कायदे अवाम ने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा ना सिर्फ उठाया था, उस पे अमली तौर पे अमल दरामद भी की। और जो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का सबसे बड़ा कारनामा गिलगित बल्तिस्तान के गरीब अवाम के पसमानदा तबका के लिए जो सबसे बड़ा कारनामा है, वो
جو سبسڈی کا تحفہ قائد عوام نے گلگت بلتستان کے عوام کو دیا تھا، وہ آج تک قائد عوام کا اس تحفہ کی وجہ سے جس ریٹ پہ آپ کو پیٹرول کراچی میں ملتا ہے اسی ریٹ پہ وہ گلگت بلتستان میں ملتا ہے۔ اسی سبسڈی کی وجہ سے جو گندم کی ریٹ کراچی میں ملتا ہے اسی ریٹ پہ آج تک گلگت بلتستان کے عوام کا ملتا ہے۔ وہ سبسڈی بھی اسی جیو بھٹو کا نعرہ کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے آج کا بھی 2026 کا 1970s کا دیا ہوا سبسڈی آج بھی اگر گلگت بلتستان میں غریب عوام پہ کوئی سایہ ہے تو وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سایہ ہے، اس سبسڈی کی صورت۔ جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کو کروایا گیا، قائد عوام کو شہید کروایا گیا، تخت دار پر لٹکایا گیا، تو شہید کروانے والے نے یہ سوچا تھا کہ قائد عوام کو خاموش کر کے تخت دار کے پہ لٹکا کے وہ ہمیشہ کے لیے اس ملک کے غریب عوام کے آواز کو دبا دیں گے۔ اگر قائد عوام کو شہید کیا گیا تو کوئی نہیں ہوگا جو مزدور کا بات کرے گا، تو پھر کوئی نہیں رہے گا۔ کہ یہ سوچ تھا، غلط سوچ تھا، یہ اس غلط فہمی میں تھے کہ قائد عوام کو ہم شہید کر دیں گے تو کسان کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں رہے گا، طلبہ کے لیے آواز اٹھانا کوئی نہیں رہے گا، جمہوریت کے لیے اور عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے کوئی نہیں رہے گا۔ لیکن یہ ان کی بھول تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وہ علم تھامی اور 30 سال اس پارٹی کے پرچم کو تھام کے جدوجہد کرتی رہی، اس ملک کے غریب عوام کی آواز بنی، اس ملک کی خواتین کی آواز بنی، اس ملک کی نوجوانوں کی آواز بنی، اس ملک کی کسانوں کے، محنت کشوں کے، مزدوروں کے آواز بنی۔ اور آپ کی ساتھ کی وجہ سے، گلگت بلتستان کی عوام کی محبت، وفاداری، بہادری کی وجہ سے، آپ کی محبت کی وجہ سے ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنائی۔ آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ کی ساتھ کی وجہ سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو ایک نہیں دو دفعہ آپ نے اس ملک کی وزیر اعظم بنا کے دنیا بھر میں پاکستان کو نام روشن کیا۔ آج تک اگر پاکستان، دنیا میں پاکستان کا کوئی پہچان ہے تو وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو دنیا پہچانتی ہے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، میں اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں، دنیا بھر گھوم کے آیا ہوں، جہاں میں جاتا تھا تو چاہے وہ اس ملک کا بادشاہ ہوتا تھا، وزیر اعظم ہوتا تھا، صدر ہوتا تھا، وزیر خارجہ ہوتا تھا، تو وہ مجھ سے ملتے تھے، تو اس لیے ایک عزت کا مقام اس لیے صرف نہیں دیتے تھے کہ میں پاکستان کا تاریخ کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ بنا، وہ مجھے وہ عزت اس لیے دیتے تھے کہ میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا تھا، وہ مجھے عزت اس لیے دیتے تھے کہ میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا تھا۔ جب میں ان سے ہاتھ ملاتا تھا تو ان کو پتا تھا کہ میں اپنا عوام کا نمائندگی کرتے ہوئے، شگر سے لے کے سانگر تک کے عوام کا نمائندگی کرتے ہوئے ان سے ہاتھ ملا رہا ہوں۔ وہ جانتے تھے کہ ہم پاکستان کے عوام کے اصل نمائندگی کر رہے ہیں۔ اور آج ایک بار پھر میں آپ کے پاس آیا ہوں، ایک بار پھر آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے ساتھ مانگنے کے لیے۔ آپ نے ہمیشہ
پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی مایوس نہیں کیا. ہر بار آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا. پچھلے انتخابات میں شگر ٹاؤن آیا تھا. مجھے آج تک یاد ہے آپ نے جس محبت کے ساتھ، جس جوش کے ساتھ، جس جذبہ کے ساتھ ہمارا استقبال کیا تھا. میں نے تو وہ پورا پی ڈی ایم کا اتحاد کو ناراض کر کے آپ کے پاس آیا تھا. وہ تو چاہ رہے تھے کہ میں جائیں بلوچستان میں جا کے، ان کا کوئی جلسہ ہو رہا تھا، ہمارا اپوزیشن کا اتحاد تھا، کہ میں ان کے پاس جا کے جلسہ کروں. میں نے کہا کہ میرا گلگت بلتستان میں الیکشنز ہو رہے ہیں، میرا شگر والے انتظار کر رہے ہیں، میں زوم سے آپ کا جلسہ سے ضرور خطاب کروں گا، مگر پہلے میں شگر ٹاؤن پہنچ کے اپنے شگر کے عوام سے مخاطب ہوں. اور میں نے وہی کیا. آپ سے تقریر کر کے اس کے فوری بعد میں نے پھر وہ کسی کمرہ میں بیٹھ کے بلوچستان کا جلسہ سے خطاب کیا. اور آپ کا محبت کا شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ دیا، اور آپ نے پچھلے الیکشن میں عمران ندیم صاحب کو جتوایا تھا. مگر آپ کو معلوم ہے حالات اس وقت کچھ الگ تھے، حالات اب پاکستان کے کچھ الگ ہے. اس وقت مجھ سے 9 سیٹیں چھینے گئے تھے. اس دفعہ آپ نے انشور کرنا ہے. میں عمران ندیم صاحب کو اس اسمبلی میں دیکھنا چاہتا ہوں. اس لیے نہیں کہ اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. آپ عمران ندیم صاحب کو ایم ایل اے ممبر بنائیں گے نہیں بنائیں گے، اس سے میں تو وزیر اعظم نہیں بنوں گا. مگر میرے لیے آسان ہوگا کہ آپ میرا جیالہ نمائندہ کو جب منتخب کریں گے تو اگر میں شگر کے عوام کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں تو مجھے پتا ہوگا کہ میرا صفائی آپ میں سے ہے، آپ کا صحیح نمائندگی کرے گا. آپ کا جو دکھ درد ہے، آپ کے جو مسئلے مسائل ہے، وہ مجھ تک پہنچا سکے گا. اور اگر مجھے اسلام آباد سے بات کرنا پڑے گا تو اسلام آباد سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. جہاں دنیا سے بات کرنا پڑے گا تو دنیا سے بات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. لیکن آپ نے مجھے یہ انشور کرنا ہے کہ آپ نے عمران بھائی کو جتوانا ہے. فارم 45 کا بندوبست آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی فارم 47 کا بندوبست میں کر لوں. ہمیں پورا اعتماد ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس الیکشن میں کوئی ناانصافی نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگا. ہمارا کسی سیٹ کا کوئی چوری نہیں کرے گا. بس آپ کے اوپر، میرے بھائی بہنوں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے الیکشن ڈے پہ باہر نکلنا ہے، پولنگ سٹیشن پہ پہنچ کے ووٹ ڈالنا ہے، اور وہ فارم 45 ہاتھ میں لے کے پھر آپ گھر واپس جانا ہے. وہ فارم 45 کے لیے. اور ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ جمہوری پسند پارٹی ہے، جو ہمیشہ سے جمہوریت کے راستہ پہ چلا ہے، ہم نے کسی سے کبھی کوئی فیور نہیں مانگا ہے. ہم نے کبھی کسی سے یہ درخواست نہیں کیا کہ ہمیں سلیکٹ کر کے لے کر آئے. میں نے کبھی کسی سے یہ درخواست نہیں کیا کہ میرے لیے کوئی فارم 47 کا بندوبست کر کے مجھے غیر مناسب طریقے سے حکومت، کسی صوبائی حکومت ہو یا کوئی وفاقی حکومت ہو، ہم نے صرف اور صرف فری اینڈ فیئر الیکشن کا مطالبہ کیا، نیوٹرالٹی کا مطالبہ کیا. کل بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ تھا کہ صاف و شفاف الیکشنز ہو. آج بھی میرا مطالبہ ہے کہ گلگت بلتستان میں صاف و شفاف الیکشنز کروایا جائے. اور میرا آپ سے اپیل ہے کہ تیر پہ تھپا لگا کے میرا نمائندے کو منتخب کروا کے مجھے یہ
مدد کرے تاکہ میں آپ کا خدمت کر سکوں، میں گلگت بلتستان کا خدمت کر سکوں، میں شگر کے عوام کا خدمت کر سکوں، اسی طریقے سے جیسے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا، اسی محبت کے ساتھ، اسی جوش کے ساتھ جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کی تھی۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا تھا، اور وہی ہماری بنیادی فلسفہ ہے۔ روٹی، کپڑا اور مکان کا ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ عوام کے لیے خاص طور پہ جو پسماندہ طبقہ ہے ان کو معاشی طور پہ، مالی طور پہ مدد کرنا چاہیے۔ اور جو نچلا طبقہ جس میں پاکستان کی سب سے بڑا آبادی بھی موجود ہوتا ہے، پسماندہ طبقہ کا خیال رکھتا ہے تو پورا معیشت کو فائدہ ہوتا ہے، پورا ملک کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور آپ انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ دیں گے تو جو ہمارا گلگت بلتستان کے ساتھ وعدہ ہے وہ ایک تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ پہ ہی ہمارا منشور بیسڈ ہے، مگر خاص طور پہ جو گلگت بلتستان کے لیے میرا منشور ہے وہ آپ کو یاد ہے یا نہیں؟ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو اپنا حقوق دلوانا ہے، گلگت بلتستان کے عوام کو حق حاکمیت دلوانا ہے، حق مالکیت دلوانا ہے، اور ان کا حق روزگار کو یقینی بنانا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی یہ میرا آپ سے وعدہ تھا، یہ میرا آپ سے منشور تھا۔ مجھ سے 9 سیٹیں چوری کیے گئے، جو مجھ سے 3 سیٹوں کے زور پہ جو مجھ سے ہو سکا، ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندوں نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے کوشش کی اس ہاؤس میں آپ کی آواز بننے کے لیے، آپ کے مسائل کا حل نکالنے کے لیے۔ لیکن اس دفعہ مجھے آپ سے اپیل ہے کہ آپ پورا گلگت بلتستان میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں گے اور شگر سے لے کے گلگت تک پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کو، تیر کو نمائندے کو جتوائیں گے تو میں اصل معنوں میں صحیح طریقوں سے پورا پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور پہ عمل درآمد کر سکوں گا۔ اگر آپ ہمارے کم نمائندے ہوں گے، دوسرے نمائندے ہوں گے، میں پھر بھی آپ کا آواز بنوں گا، پھر بھی آپ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ جتنا آپ مجھے سیٹ دیں گے اتنے مجھے طاقت ملے گا تاکہ میں آپ کے مسائل حل کر سکوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک حق حاکمیت کی بات ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے تاریخی طور پہ گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کی جد و جہد میں صف اول کا کردار ادا کیا، اور آگے جا کے جو گلگت بلتستان کا عوام کا خواہش ہے، جو گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے جو فائدہ ہے، 18ویں ترمیم کے جو اختیار ہے، جو 18ویں ترمیم نے اختیار باقی صوبوں کو دلوائے ہیں، وہ اختیار، وہ طاقت، وہ وسائل کا مالکی، وہ حقوق ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو بھی انشاءاللہ تعالی دلوانا ہے، اور وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں کوئی آئینی ترمیم ہونا ہے تو اس آئینی ترمیم میں گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کو تحفظ دلوانا بہت ضروری ہے۔ اور ایک جو میں سمجھتا ہوں بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے جہاں تک حق حاکمیت ہے وہاں ان کے جد و جہد کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ اس میں ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہونا پڑے گا کہ ہم جو گلگت بلتستان کے الیکشنز ہے، وہ پاکستان کا جو جنرل الیکشنز ہے وہ ان کے ساتھ کیا جائے۔ جب گلگت بلتستان کے الیکشن اور پاکستان کا الیکشن ساتھ ہوگا تو اصل معنوں میں گلگت بلتستان میں وہ حق حاکمیت کے جد و جہد آگے بڑھے گا۔ اس وقت شاید پاکستان پیپلز پارٹی کو فائدہ ہو کہ ہم حکومت میں ہیں، صدر پاکستان آپ کا ہی آصف علی زرداری ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے
ہم حق حاکمیت کو اگر یقینی بنانے کا خواہش رکھتے ہیں تو اس میں ایک یہ مطالبہ یا ایک ایم ہمارا ہونا چاہیے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے الیکشنز اسی ٹائم ہو جب پاکستان میں جنرل الیکشنز کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا حق ملکیت ہے، جب پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ ہمارے مقابلے میں جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ہمارا اس پہ ہمارا نظر کچھ اور ہے، ان کا خیال کچھ اور ہے۔ وہ ہر چیز کو اسلام آباد سے چلانا چاہتے ہیں۔ وہ گوادر کو بھی اسلام آباد سے چلانا چاہتے ہیں، وہ کراچی کو بھی اسلام آباد سے چلانا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ بھگتنے آ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے جب آپ کی قسمت کے سارے فیصلے، تمام فیصلے، شگر میں کیا ہوگا، کھپلو میں کیا ہوگا، دیامر میں کیا ہوگا، گلگت میں کیا ہوگا، اسکردو میں کیا ہوگا، وہ اسلام آباد والے جب فیصلے کرتے ہیں آپ نے تو اس کا نقصان بھگتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان کے فیصلے ہیں وہ گلگت بلتستان کے عوام کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو سگر کا فیصلے ہیں وہ کوئی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا بابو نہیں، وہ نام نہاد یہ جو وزیر پھر رہا ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، کیا فائدہ ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا کوئی وزیر رکھنا؟ ختم کرے اس وزارت کو۔ کہتے ہیں کہ وسائل نہیں ہے، وفاق کنگال ہو چکا ہے۔ یار اگر وفاق کنگال ہے تو سب سے پہلے وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا جو وزارت ہے نا وہ بند کر کے پورا اختیار، مطلب مالی، سیاسی، ایڈمنسٹریٹو، فائنینشل، پولیٹیکل، جتنا بھی اختیار ہے وہ مظفر آباد میں بیٹھے ہوئے اور گلگت میں بیٹھے ہوئے اسمبلیز کو وہ پورا اختیار دے دے۔ وہ خود اپنے فیصلے کریں گے تو وہ اپنے قسمت کے مالک بن جاتے ہیں اور وہ پھر اپنے مفاد کے ہی فیصلے لیں گے، اور جو آپ کے مفاد کے فیصلے ہیں وہ پاکستان کے مفاد کے فیصلے ہیں۔ تو اسی نقطہ نظر سے ہم آپ کے حق ملکیت کے بارے میں بھی سوچتے ہیں۔ اسلام کچھ دوسرے سیاسی جماعتیں یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو آپ کے سامنے پہاڑ ہے، یہ جو آپ کی زمین کے نیچے آپ کے وسائل ہے، یہ جو آپ کے شگر سے کا خوبصورت مابل ہے، یہ ان کا وسائل ہے، یہ ان کا نہیں، یہ آپ کا شگر کے عوام کے وسائل ہے۔ اور اگر شگر کے عوام کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ اپنے فیصلے کیا جائیں، اگر شگر کے عوام کو اپنے جو وسائل ہیں ان کے اوپر وہ مالکی دیا جائے، ان کو وہ حق دیا جائے، تو پھر اس میں آپ کا معاشی فائدہ ہوگا، آپ کو معاشی خود مختاری ملے گا، آپ معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے۔ اور اگر شگر کے عوام معاشی طور پہ ترقی کریں گے، اگر گلگت بلتستان کے عوام معاشی طور پہ ترقی کریں گے، تو میں لکھ کے دے سکتا ہوں کہ اسلام آباد بھی ترقی کرے گا۔ ہم نے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے طریقے سے یہ صوبہ سندھ میں یہ کام کر کے دکھایا ہے۔ صوبہ سندھ کے ریگستان میں کوئلہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ سندھ کا کوئلہ اتنا ہے جتنا سعودی عربیہ کے پاس تیل ہے اتنا سندھ کے پاس کوئلہ ہے، مگر اس لیے کہ اسلام آباد والے سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ان کا ہے۔ 90 کے دہائی سے جدوجہد کرتے آ رہی تھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کہ یہ تھر کا کوئلہ سے ہم سب سے پہلے فائدہ تھر پارکر کے عوام کو دے، پھر سندھ کے عوام کو دے، اور اس کے بعد ضرور پاکستان کے عوام کو فائدہ ہوگا، ترقی کریں گے، معاشی فائدہ ہوگا۔ مگر 30 سال اس منصوبہ کو سیبوٹاج کیا گیا،
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, सदर ज़रदारी की हुकूमत बनी, हमने वो काम जो 90 की दहाई में करना था 2015 में शुरू कर दिया था। हमने जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू वहाँ के अवाम को इख्तियार दिया। आम तौर पे जो इस किस्म के अथॉरिटीज़ बनते हैं, वज़ीर आज़म उस अथॉरिटी का सरबराह होता है या कोई वफाकी वज़ीर का ज़िम्मेदारी बनता है कि वो सरबराह बने। ये थरकोल एक वाहिद एग्जाम्पल है जहाँ सुबह का वज़ीर आला उस अथॉरिटी का चेयर करता है, सरपरस्ती करता है और उस अथॉरिटी में 7 वफाकी वज़ीर बैठता है। और उसकी वजह से जो हमने हक़े मलकियत दिया है थर पार्कर की अवाम को, उसकी वजह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमारा थरकोल की मंसूबा आज कामयाब है। सबसे पहला मेगावाट जो थरकोल से हमने शुरू करवाया, वो मेगावाट हमने फैसलाबाद के ये केबल्स के थ्रू पहुंचाए, तो पूरा पाकिस्तान का फ़ायदा हुआ। पहले थरपारकर के अवाम, फिर सिंध के अवाम और आखिर पूरा पाकिस्तान को सबसे कम कीमत जो बिजली मिलता है वो वहाँ से थरपारकर से दिया जाता है। वैसे ही मैं समझता हूँ कि अगर हम हक़ मलकियत गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को देंगे, अगर हम मुकामी लोगों को अपना हिस्सा देंगे, अपना प्रायोरिटी देंगे, तो वो भी तरक्की करेंगे और वो पूरे पाकिस्तान को के लिए तरक्की का रास्ता बनेगा। इसके साथ साथ हमेशा हक़ हाकमियत के साथ, हक़ मलकियत के साथ हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जोर रहा है कि हमने अवाम को हक़ रोज़गार दिलवाना है। कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जोर ये था। कायदे अवाम ने इतने नौकरियाँ दिए पाकिस्तान में, इतनी नौकरी दिए कि आज तक कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को याद करते हैं। जब और यहाँ नहीं सिर्फ कि कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रोज़गार का बंदोबस्त पाकिस्तान के अंदर किया, कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हर पाकिस्तानी को ये हक़ दिलवाया कि आपको एक मुफ्त पासपोर्ट दिया जाता, एक ID कार्ड दिया जाता। और फिर कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो में मुख्तलिफ़ ममालिक में जाके उनके सदर से बात करके, उनके बादशाह से बात करके, उनका शेखों से बात करके ये तय किया कि आप मेरे पाकिस्तानियों के अपने ममालिक में रोज़गार दिलवाएंगे। और ये कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का कारनामा है कि तोहफ़ा है कि आज पाकिस्तान की मईशत अगर रेमिटेंसेस पे चलता है, बाहर मौजूद पाकिस्तानियों के कमाई की वजह से पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रहा है, तो वो भी कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से है। उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब इस मुल्क की वज़ीर आज़म थी, तो मुझे तो 2007 की याद है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो रोज़गार देने के लिहाज से इतना मशहूर थी कि बच्चा बच्चा कह रहा था। साथ एक तरफ कह रहे थे खुशामदीद खुशामदीद बेनज़ीर खुशामदीद, तो दूसरी तरफ नारा क्या था कि बेनज़ीर आएगी रोज़गार लाएगी। तो मैं समझता हूँ कि हमारा ज़िम्मेदारी है कि हम शिगर के नौजवानों, गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों और पाकिस्तान के नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके फराहम करें। और वो सिर्फ़ और सिर्फ तब मुमकिन होगा जब आपको अपना हक़ मलकियत दिया जाएगा, फिर आप अपनों के लिए भी मुकामी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के रोज़गार की बंदोबस्त भी कर पाएंगे। जो आप अपने वसाइल की मालिकी करेंगे, आप अपना मादनियात की मालिकी करेंगे, आप अपना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स चलाएंगे, तो मैं आपसे यकीन से कह सकता हूँ कि आप ना सिर्फ अपने नौजवानों को रोज़गार दिलवाएंगे, पूरे पाकिस्तान के नौजवानों आपके पास आएंगे रोज़गार करने के लिए इंशाअल्लाह ताला। ये मेरा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपके गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से मंशूर है कि हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को उनके हकूक़ दिलवाना है। 3 नस्लों से मेरा ख़ानदान, मेरा जमात इस सरज़मीन का, इस इलाके के रहने वालों की नुमाइंदगी करते आ रहे हैं। और अब मेरा ज़िम्मेदारी है, आपका ज़िम्मेदारी है, मेरा बारी है, आपकी बारी है कि हम मिलकर जद्दोजहद करें,
مل کے اسٹرگل کرے، مل کے پارٹی کا پرچم کو بلند کرے اور اپنے عوام کو وہ حقوق دلوائے جو قائد عوام نے وعدہ کیا تھا، جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نامکمل مشن ہے۔ وہ میرا اور آپ کا اب کام ہے کہ وہ نامکمل مشن کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ضرور ہوں گے۔ میں اس بات پہ ضرور غور دلوانا چاہوں گا کہ ہم جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں تو ہمارے پورے خطے میں اور پوری دنیا میں ایک پریشانی ہے۔ جو اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے خلاف جنگ کیا، ایک تو وہ جنگ اور جس طریقے سے انہوں نے یہ جنگ کروایا ہے، جہاں انہوں نے ان کا قیادت سے لے کے خامینی کو بھی شہید کروایا، اور نہتے بچے جو طالب علم تھے، جو اسکول میں پڑھ رہے تھے، ان کو بھی شہید کروایا گیا۔ اس کا ہم سخت مذمت بھی کرتے ہیں، بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی تاریخی طور پہ جنگ کے خلاف رہی ہے۔ ہم ہمیشہ امن پسند سیاسی جماعت تھے، آج بھی ہم امن پسند سیاسی جماعت ہیں۔ اور جو کردار اس وقت ہمارا چیف آف ڈیفنس فورسز کا، ہمارا فیلڈ مارشل صاحب کا پہلے جو بھارت کے ساتھ جنگ تھا، وہ بھی تاریخی طور پہ پاکستان کے لیے ایک تاریخی کامیابی، مگر اس جنگ کے دوران جو چیف آف آرمی سٹاف کا اور فیلڈ مارشل صاحب کی کوشش ہے امن قائم کرنے کی، اس امن قائم کرنے میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی دعا گو ہے کہ یہ تمام جو اس پروسیس میں جو سٹیک ہولڈرز ہے کہ یہ اپنے کوشش میں کامیاب ہو۔ سب سے پہلے اس لیے کہ ہم جنگ کے خلاف ہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ معصوم لوگ جنگ کے دوران شہید ہو۔ ساتھ ساتھ جو اس جنگ کی بوجھ ہے، جو اس جنگ کی معاشی بوجھ ہے، وہ صرف ایران اور اسرائیل اور امریکہ تک محدود نہیں ہے۔ اس جنگ کی معاشی بوجھ دنیا بھر کے نوجوانوں اپنے کندھوں میں پہ اٹھا رہے ہیں، اور آپ بھی، شگر کے عوام بھی اس جنگ کی بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا رہے ہیں۔ پیٹرول کی قیمت، ڈیزل کی قیمت اب K2 کے تک پہنچ چکا ہے۔ اللہ کرے یہ جنگ جلد ختم ہو جائے، ورنہ خوف ہمارا یہ ہے کہ مہنگائی بڑھے گا، معاشی طور پہ معاشی مشکلات میں اضافہ ہوں گے، اور سو ہم دعا گو ہے کہ یہ امن کی جو ان کا کوشش ہے اس میں بھی ہم کہ یہ کامیاب ہو۔ اور ساتھ ساتھ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ جب اپنے نمائندے چن رہے ہیں، آپ غریب دوست، عوام دوست نمائندے چنیں گے جو آپ کی نمائندگی کر سکیں۔ جب وہ ایسے حالات اگر خدا نہ خواستہ بنے، ہم دعا تو کرتے ہیں کہ کامیاب ہو، مہنگائی میں کمی آئے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اسی معاشی بحران میں مزید مشکلات ہوں گے، پھر آپ نے ضرور سوچنا ہے، پھر آپ نے سوچنا ہے کہ ایک معاشی بحران میں جب مہنگائی اس K2 کی پہاڑ تک پہنچ چکی ہو، تو آپ کون چاہیں گے کہ آپ کو نمائندگی کرے؟ کیا آپ چاہیں گے کہ مسلم لیگ نواز آپ کی نمائندگی کرے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز غریب کا آواز بن سکتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہو کہ مسلم لیگ مزدور کی، محنت کش کی، نوجوانوں کی آواز بن سکتی ہیں، مہنگائی کا مقابلہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں، تو سو بسم اللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ غریب عوام کے لیے، کسان کے لیے، نوجوان کے لیے، پسماندہ طبقہ کے لیے معاشی بحران میں پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ اس لیے ہر حالات، ہر ٹائم پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پہلے غریب کا سوچا ہے، پھر باقی طبقات کے سوچا ہے۔ ہم نے ہمیشہ پہلے پسماندہ علاقہ کا خیال رکھا ہے، پھر ترقی یافتہ علاقے کے خیال رکھتے ہیں۔ ہم پہلے مزدور کے خیال رکھتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے یہ کاروبار کرنے والے طبقہ کے کیا مسئلے مسائل ہیں۔ ہم پہلے کسان کے آواز بنتے، کسان کے مسائل حل کرتے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے زمیندار، میڈیم زمیندار، بڑے زمیندار، ان کا کیا مسئلہ ہے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا 3 نسل، جو بھی الزام آپ ڈالنا چاہے پیپلز پارٹی پہ آپ ڈالیں، اس سے کوئی نہیں انکار کر سکتا کہ اگر
اس ملک میں چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں غریبوں کی کوئی آواز ہے، غریبوں کی کوئی جماعت ہے تو وہ یہ تیر ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ اگر ہم نے روٹی کپڑا اور مکان کی بندوبست کرنا ہے، پاکستان کے عوام کے قوت خرید میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، مشکلات ہیں، تو ہم نے ہمیشہ ایسے پالیسیز لے کر آئے ہیں جو غریب دوست ہیں۔ میں کیا گنوا سکتا ہوں آپ کے لیے؟ سب سے بھر کر جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی خواب تھی، صدر زرداری نے کر کے دکھایا، وہ آپ کا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام، جس کی وجہ سے چاہے وہ 2007 کی معاشی بحران ہو، کوئی سیلاب آ جائے اور خدا نہ خواستہ یہ جنگ چلتے رہے اور یہ معاشی بحران میں اضافہ ہو، تو وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی وجہ سے شگر سے لے کے بلوچستان کے ساحلوں تک اس ملک کے غریب ترین عورتوں کے لیے مالی مدد، معاشی ایک سایہ ملتا ہے، تو وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو جب بھی، اور اس پروگرام میں اضافہ پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے مطالبات پہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے بجٹ میں بھی وزیر اعظم صاحب ضرور اعلان کرے گا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ ہے۔ مگر نہ صرف اضافہ، اس پروگرام کا تحفظ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے۔ باقی جتنے بھی جماعت ہیں، اگر کہیں انہوں نے کٹوتی کرنا ہے تو وہ پہلے غریب کی طرف دیکھتے ہیں۔ کہیں کوئی کٹوتی ہوتا ہے تو پہلے ان کو سبسڈی نظر آتا ہے، پہلے ان کو بے نظیر انکم سپورٹ نظر آتا ہے، ان کا اپنا آزاد کشمیر کا وزارت تو نظر نہیں آتا۔ آج بھی اگر اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دفاع کرنا ہے، اگر چاروں صوبوں، 5 صوبوں میں جو غریب عوام رہتے ہیں، جن تک یہ مدد ملتا ہے، اس پروگرام کا تحفظ کرنا ہے، تو ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے۔ ورنہ تمام سیاسی جماعتیں وہ اس طرف کھڑے ہو، اس طرف کھڑے ہو، ان کے نظریں اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس پروگرام کو سیبوٹاج کرے، اس پروگرام کا نام مٹا دے۔ آج تک ڈرتے ہیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی فلسفہ سے۔ آج ایک ان کا نیا سوچ ہے، وہ یہ کہ صوبوں کے حوالے کریں، صوبوں کے حوالے ہم کریں۔ ایک تو ہمیں ماننا ہے، بالکل صوبوں کا بھی ذمہ داری ہے کہ وہ غریب عوام کی خدمت کرے، وہ غربت کا مقابلہ کرے، مگر دنیا بھر میں وفاقی حکومتیں یہ ذمہ داری اپناتے ہیں۔ اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں اتنے سارے مسائل ہیں، تو یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک واحد راستہ ہے چاہے وہ قبائلی علاقوں میں رہیں، بلوچستان کے ساحلوں میں رہیں، سندھ کے ریگستان میں رہیں، جنوبی پنجاب کے وادیوں میں رہیں، تو اسلام آباد کا واحد طریقہ ہے کہ وہ غریب تک پہنچ سکے اور غریب تک یہ مالی مدد پہنچائے، حق پہنچائے۔ صوبے کے حوالے کرے، صوبے کے حوالے کریں گے تو بیچارے گلگت بلتستان کیا کرے گا؟ کیا گلگت بلتستان کے پاس وہ بجٹ ہے کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چلا سکیں گے؟ تو ان کا جو یہ تجویز ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو آپ صوبے کے حوالے کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بند کرنا ہے۔ تو میرا اپیل ہے نہ صرف شگر کے عوام سے، پورا گلگت بلتستان کے عوام سے، کہ صدر زرداری نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے یہ خواب کو، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو، تاریخی طور پہ کامیاب منصوبہ غربت مقابلہ کرنے کے لیے، جب میں وزیر خارجہ تھا، ویسے تو عادی ہے پاکستان کے وزیر خارجہ کہ دوسرے ممالک کہیں میں آپ کو مدد کروں، ہم سیلاب میں ہیں وہ ہمارے مدد کریں، ہمیں معاشی مسائل ہے تو مدد کریں۔ میں وزیر خارجہ تھا تو میں افغانستان کو کہتا تھا کہ ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ اپنے ہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے، آپ ہمارا ماڈل اٹھائے، ہمارا طریقہ اٹھائے، آپ اپنے غریبوں کا بھی خیال رکھیں۔ جب میں وزیر خارجہ تھا تو مجھے پتہ چلا
کہ ایجپٹ سے لے کے برازیل تک وہ آپ کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو نقل کر کے اپنے ملک کے غریبوں کا خدمت کرنا چاہتے ہیں. اور یہاں ایسے سیاسی جماعتیں ہیں جو اپنا ہی کامیاب منصوبہ، جو دنیا مانتی ہے کہ شفاف ترین منصوبہ، جو کوئی کرپشن کے لحاظ سے اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے، اس منصوبہ کو بند کرنے کی سازش کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ناکام کروائیں گے. اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا تحفظ یہ تیر اور یہ پرچم اور میرا عمران ندیم صاحب آپ کے ووٹوں کے ساتھ کریں گے. ہم نے ہمیشہ اس قسم کے غریب دوست منصوبے لے کر آئے. آپ کے ہاں بھی موسمی تبدیلی کی وجہ سے سیلاب کا نقصان ہوتا ہے، اور اس میں سب سے پہلے غریب پسماندہ طبقہ کو نقصان ہوتا ہے. میں جب وزیر خارجہ تھا تو پاکستان کا جو اس وقت سیلاب تھا وہ آپ کے سامنے جو نقصان نہ صرف صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، پختونخوا، جنوبی پنجاب کو ہوا تھا. اور میں جب وزیر خارجہ تھا، وزیر اعظم کو مختلف نمائندے کے ساتھ جگہ جگہ پہنچتے تھے، لوگ بے گھر تھے، تباہی تھا، جہاں میں نظر آتا تھا تو پانی ہی پانی. اور جن سے میں ملتا تھا خاص طور پہ وہاں کی عورتیں مجھ سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمارے گھر بھیجیے، ہمارے گھر بنا کے دیں. کہ کچے گھر تھے اور سیلاب نے سب کچھ لے کے چلا گیا. مطلب ان کا پورا زندگی کا جو کمائی ہے، ان کا جو پناہ تھا، ان کا جو سہارا تھا، وہ چلا گیا. تو میں نے اس وقت طے کیا کہ اس لیے کہ ہم غریب دوست جماعت ہیں، اس لیے کہ ہم ہمیشہ پسماندہ طبقہ کا خیال رکھتے ہیں، تو میں نے اپنا وزیر اعلیٰ کو کہا کہ آپ نے پہلے ان کے گھر بنانا ہے، پھر آپ جا کے یہ سڑکیں کو صحیح کرے اور باقی جو سیلاب کے نقصان میں تھا وہ آپ نے صحیح کرنا ہے. میں نے وزیر خارجہ کے حیثیت میں دنیا میں گھوم کے پیسوں کے بندوبست کیا، فائنانسنگ کے بندوبست کیا، اور آج شکر الحمدللہ دنیا کا سب سے بڑا گھر بنانے والا منصوبہ آپ کو پتہ کہاں چل رہا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا 20 لاکھ گھر مفت بنا کے دے رہے ہیں، تو وہ صوبہ سندھ میں بنا. اس سے پہلے دنیا کا جو ریکارڈ تھا وہ نیپال میں تھا. نیپال میں ایک زلزلہ آیا تھا اور نیپال نے یہ حاصل کیا تھا کہ ان کے پاس یہ ریکارڈ تھا کہ سب سے زیادہ گھر وہ اپنے عوام کے لیے بنا کے دے رہے تھے. اس کے بعد اب صوبہ سندھ میں سب سے زیادہ 20 لاکھ گھر ہم انہی کے لیے بنا رہے ہیں جن کا گھر اس سیلاب میں جو نقصان ہوا، جو تباہی ہوا. اور یہ اس لیے اتنا انقلابی منصوبہ ہے، اس لیے ہم صرف گھر بنا کے نہیں دے رہے، پکا گھر بنا کے دے رہے. ایسا موسمی تبدیلی کے حوالے سے اگر پھر سے سیلاب آئے، پھر سے بارشیں ہو، تو ایک بار پھر اس قسم کا نقصان نہ ہو ان خاندانوں کا. ساتھ ساتھ جو حق ملکیت ہے، جو ان کا اپنا، یہ ایسے خاندان تھے جو مطلب زمین اور گھر ان کا نام کا نہیں تھا، وہ ریاست کے زمین کے اپنے کچے گھر بنا کے بیٹھے تھے. میں نے ان گھر کے عورتوں کے نام وہ زمین کر دیا ہے. اور قائد عوام کا وہ جو لینڈ ریفارمز تھا، اس کے بعد سب سے بڑا ونس ان اے جنریشن دا بگیسٹ لینڈ ٹرانسفر جو پروگرام ہے وہ یہ ہے، جہاں ہم نہ صرف سب سے زیادہ گھر بنا کے دے رہے ہیں، 20 لاکھ گھر بنا کے دے رہے ہیں، ساتھ ساتھ ان گھر میں رہنے والے جو خواتین ہیں وہ گھر کا اور زمین کا مالک بھی بن گئے. ان کا جو معاشی قوت تھا اس سیلاب سے پہلے اور سیلاب کے بعد وہ اب بھر گئے ہیں. ان کے پاس اب یہ اثاثہ ہے، یہ طاقت ہے، اور یہ اثاثہ کی قیمت بھرتا جائے گا. جس دن میں نے ان کا نام کر دیا اس کا قیمت بھر گیا، وہ اپنے پاس رکھ دیں گے، وہ نسلوں کے لیے اپنے بچوں کو دیتے رہیں گے. ان کا یہ اثاثہ کا جو قیمت ہے، ان کا خاندانوں کا، پسماندہ خاندانوں کا جو معاشی طاقت ہے، اس میں اضافہ ہوتا رہے گا. تو اس منصوبہ سے ہم نے نہ صرف بے گھر لوگوں کو گھر بنا کے دی، ہم نے خواتین کو یہ معاشی طور پہ طاقتور بنائے کہ ان کے پاس یہ اثاثہ ہوئے، یہ زمین کے مالک بنے. مگر ساتھ ساتھ
1 मिलियन जॉब्स इस मंसूबे के ज़रिए सिंध के अवाम को ये उनका हक़ रोज़गार के लिए एक हमने ये मौका फराहम किया कि जब आप 20 लाख घर बना रहे हैं तो किसी ने वो 20 लाख घर बनाना है और उनको भी ये रोज़गार के मौके पैदा हुए। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सोच हमेशा गरीब दोस्त रहा है, चाहे वो ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सूरत में, चाहे हमारा आप ये सैलाब के जो बेघर लोगों के लिए हमने 20 लाख घर बनाए हैं, और इसके साथ साथ जितना हमने हॉस्पिटल्स खोले, बाकी हुकूमतें को आप देखिए, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो पख्तूनख्वा हो, वो चाहे वो अपने स्कूल्स है या हॉस्पिटल्स है, इनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। और प्राइवेटाइज करने में अच्छी बात तो ये, तो चलेंगे तो अच्छे, मगर फिर उनका पूरा मकसद ये होता है कि पैसा कमाना है। और जब हॉस्पिटल का मकसद, तालीमी इदारा का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना का बन जाता है, तो जो पसमानदा तबका है वो जो इनके हक होना चाहिए, अपने इलाज करवाना, अपने बच्चों को तालीम दिलवाना, वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। पीपल्स पार्टी का अलग एक तरीका रहा है, जहाँ मुख्तलिफ सूबे ने अपने हॉस्पिटल्स को प्राइवेटाइज किया, हुकूमत सिंध ने मुफ्त इलाज के लिए आलमी सतह के हॉस्पिटल्स कायम किए हैं। और आप गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सबसे ज़्यादा जानते हैं, इसलिए आप कराची आते हैं, आप उधर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, अपने आंखों से देखते हैं, और आपको मालूम है कि जो टीवी पे दिखाते हैं और जो ज़मीन पे हक़ाइक़ कि उनमें ज़मीन आसमान की फ़र्क है। 18वीं तरमीम के बाद हमने सूबा सिंध में जो मुफ्त इलाज का जाल बिछाया, वो पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ और कोई और सूबा हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। कराची के मेरा अपना NICBD में कोई कराची का शहरी, पूरा सूबा का शहरी, किसी भी सूबा का शहरी बैनुल अक़वामी किसी मुल्क से भी पाकिस्तानी आ जाए तो उनका मुफ्त इलाज होता है, मुफ्त दिल का इलाज होता है। ये सबसे महंगा तरीन इलाज होता है। इलाज ऐसा चीज़ है, जब इंसान बीमार हो जाता है, ख़ास तौर पे जब ख़ानदानों में बुज़ुर्ग बीमार हो जाते हैं, तो उनके बच्चे जो भी उनसे हो सकते हैं वो करते हैं ताकि उनके इलाज करवा सकें। और तारीख़ी तौर पे सबसे महंगा इलाज टर्शरी केयर का इलाज रहा है, जो आपका दिल का इलाज, जो आपके गुर्दे के इलाज, जो आपका लिवर के लिए तो इंडिया जाना पड़ता था, पाकिस्तान में आपको इसका इलाज मिलता नहीं था। अब कराची के साथ साथ लिवर के लिए, किडनी के लिए मुफ्त इलाज आपको खैरपुर की तहसील गंबट की तहसील खैरपुर में आपको गंबट हॉस्पिटल, जिम्स हॉस्पिटल मिलता है, हुकूमत का हॉस्पिटल है, प्राइवेटाइज नहीं है, और 100% मुफ्त इलाज। कोई बलोचिस्तान से आता है, कोई जनूबी पंजाब से आता है, कोई गिलगित बल्तिस्तान से आता है, कोई अफगानिस्तान से आते हैं, तो उनका भी हम मुफ्त इलाज करवाते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि अगर आप गरीब हो और बीमार हो तो ऐसा बिल्कुल ऐसे हालात नहीं होना चाहिए कि पैसा ना होने की वजह से, वसाइल ना होने की वजह से खुदा ना खास्ता किसी का कोई फौत हो जाए, किसी का नुकसान हो जाए। और हमने ये काम कर दिखाया। तो अगर मैं सिंध में कराची से लेके सखर तक, सखर से लेके मीरपुर खास तक, मीरपुर खास से लेके गंबट की तहसील खैरपुर आप में से जो लड़काना आते हैं, तो आपको मालूम है कि कितना पसमानदा इलाके हमारा गंबट है। अगर वहाँ मैं मुफ्त इलाज का आलमी सतह का हॉस्पिटल बना सकता हूँ, तो कोई वजह नहीं है कि अगर आप मेरा गिलगित बल्तिस्तान के में हुकूमत बना देते हैं, मेरा वज़ीर आला मुंतखब करवा देते हो, तो इंशाअल्लाह ताला इसी शिकल में मैं इसी किस्म का मुफ्त इलाज का इदारा बना के दूँगा। और यही तरीका बराह रास्त इस वक्त आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं। अपने नाज़रीन को याद दिला दें कि इस सिलसिले में वहाँ पर जो मुहिम है वो जारी है, और अब से थोड़ी देर पहले उनकी जानिब से खिताब भी किया जा रहा था, बल्कि अभी भी वो खिताब कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है वो सिर्फ पाकिस्तान पर असरअंदाज नहीं हो रही है, बल्कि पूरी दुनिया में असरअंदाज हो रही है। इसके अलावा उनकी जानिब से कहा गया है कि गिलगित के जो अवाम है वो पीपल्स पार्टी को जितवाएँ, तो यहाँ पर भी उसी तरह से काम करेंगे जिस तरह से सिंध में मिसाली